अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अडयाला जेल एक बार फिर बना मैदान जंग। इमरान खान और खावर मानिका के दरमियान लड़ाई हुई और वकील ने खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश की। व्यूअर्स, अडयाला जेल के अंदर 12 घंटे लगभग समाअत जारी रही। क्या कुछ होता रहा, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर बुशरा बीवी से इंतहाई अहम शख्सियत का राब्ता और इमरान खान के लिए कौन से 3 ऑप्शंस दिए गए, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नोटों की बोरियां और लोटों की मौजें, इसको रोकने के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन और फिर उस इलेक्शन के बाद 70% पाकिस्तान का नौजवान किसको वोट देने के लिए तैयार है। एक सर्वे आया, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर ब्लूमबर्ग ने एक आलमी सर्वे करवाया और पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पे लाने के लिए इमरान खान को क्यों वाहिद ऑप्शन करार दिया है, ये भी हाल जो है इस सर्वे का मैं आपके सामने रखूंगा तफसील के साथ। और फिर मरियम नवाज के लाइव झूठ और इनका जवाब देंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आपको सबसे पहले ये खबर दे दें, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत, इसके हवाले से बहुत सारे दावे किए जाते हैं और लोग जो इस वक्त इलेक्शन के मैदान में मौजूद हैं वो अपने आप को मईशत का वाहिद मसीहा बनाकर पेश करते हैं कि हम आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें हमारे आने के बाद जो है वो बहना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर अगर आप सर्वे करवाएं ना तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो सकते हैं। लोग नहीं मानेंगे कि जनाब ये फलां का पेड इदारा है, ये फलां के कहने पर इसने किया। लेकिन ब्लूमबर्ग जब पाकिस्तान के अंदर कोई सर्वे करवाएगा तो फिर इसे कौन नहीं मानेगा। अब ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में एक सर्वे करवाया और पाकिस्तान के 12 बड़े ताजरों, मईशत दानों और अहम तरीन जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, इनसे मुंसलिक तज्जियाकारों की राय पर मबनी एक सर्वे जारी किया है, जिनमें उनसे इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जहांगीर तरीन को पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को संभाला देने के लिए रेटिंग देने का कहा गया। इस सर्वे रैंकिंग में जेल में कैद इमरान खान ने 44 के स्कोर से सबसे ज्यादा जो है वो टॉप किया, जिसके बाद 37 के स्कोर के साथ नवाज शरीफ का दूसरा और 22 के स्कोर के साथ बिलावल का तीसरा नंबर था। अब ये नवाज शरीफ साहब को जो इतने नंबर मिल गए हैं उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पुराने सियासतदान हैं, अपना करियर भी उन्होंने जनरल जिलानी से शुरू किया और फिर ज़ियाउल हक साहब और फिर पंजाब में वज़ीर ख़जाना, तो इनका कारोबारी शख्सियात के साथ ना पुराना ताल्लुक है, तो कहीं ना कहीं आपको बाकियात मिलेंगी। और एक अगर कोई उनकी अगर उनके साथ अगर ना भी खड़ा हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि उनका एक तासुर मईशत के हवाले से आज भी लोगों के अंदर मौजूद है। तो उस बुनियाद पे इन्हें ये जो 37 का जो स्कोर है इन्होंने अपने नाम किया। अदरवाइज नवाज शरीफ के पास जो है कोई प्लान मौजूद नहीं, बयानियां मौजूद नहीं, तो प्लान कहां से आया था। अब जहांगीर तरीन साहब को 20 के स्कोर के साथ चौथे नंबर पर रखा गया। इसकी भी ऑब्वियस रीजंस हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब कारोबारी शख्सियात हैं और उनकी भी रूट्स हैं, तो वहां से ये नंबर्स जो है उनके बड़े हैं। अच्छा, सर्वे में अपनी राय देने और रेटिंग जारी करने वाली शख्सियात जिनके नाम और कवायद खुफिया रखे गए, उन्होंने इमरान खान को मईशत संभालने के लिए फेवरेट करार दिया। और इसकी वजह यह थी कि इस वक्त उनकी अवाम में मकबूलियत है, उनकी तवील मुद्दती मुआशी इस्लाहात करने में सबसे ज्यादा मदद जो है ये मकबूलियत दे सकती है। और दूसरे नंबर पर आने वाले नवाज शरीफ को फायदा महज उनके तजर्बे की बुनियाद पर जो है, यानी जो बात मैंने पहले की, इस बुनियाद के ऊपर उनको ये नंबर्स दिए गए हैं। अब कारोबारी शख्सियात ने इमरान खान को ही क्यों चुना, ये सवाल है जी। इस सर्वे में पहला सबक यह है कि अवामी मकबूलियत मौशी फैसलों पर भी असरअंदाज होती है भाई। पॉपुलर फैसले, मिसाल के तौर पर आज से हमने दुबई के साथ जो है अपनी ट्रेड जो है वो खोल देनी है, मिसाल आपको दे रहा हूं, या फिर भारत के साथ हमने ट्रेड शुरू कर देनी है, तो इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज होंगी सब्सिडी किस तरह दी जाएगी। और फिर वो मुमालिक जिनके साथ पाकिस्तान के सियासी ताल्लुकात बेहतर नहीं है लेकिन मुआशी ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, वहां पर इमरान खान की मकबूलियत और खान साहब का जो पॉपुलर वोट है वो काम करेगा। इसी सर्वे के अंदर इस चीज को जो है
وہ بنیاد بنایا کیا ہے. اب مقبولیت معاشی فیصلوں پر بھی بھائی اثر انداز ہوتی ہے، یہ سروے بتا رہا ہے ہمیں. اور جیل میں قید ایک لیڈر بھی ملک میں معاشی اصلاحات کرنے کے لیے فیورڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ عوام اس کے سخت فیصلوں کو بھی قبول کریں گے. دوسرا سبق یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مقبولیت کا کارڈ نہ ہو، اس کو بھلا کوئی اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے کر آئے تو بھائی اس سے معیشت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی بات جو ہے کوئی سنے گا. لوگ کہیں گے یار آپ تو خود ایک سلیکٹڈ ہیں، آپ کو تو فلاں بندہ لے کر آیا، آپ کی بات ہم کیوں مانیں. جو پاپولرٹی کا ووٹ ہوتا ہے نا جی، جو پاپولر ووٹ ہوتا ہے وہ ایک طاقت کی طرح ہوتا ہے، اور جب طاقت کا ووٹ کسی شخصیت کو پڑ جائے تو پھر اس کے فیصلے جو ہے نا وہ پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، سخت فیصلے کرنے، اور پھر عوام ان کو مانے گی. اب تیسرا اور سب سے اہم سبق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فیصلہ سازوں کے لیے ہے کہ ایسے گھوڑے پر شرط نہ لگائیں جو ریس جیتنے کی اہلیت نہیں رکھتا. عوامی مقبولیت والا لیڈر ملک اور معیشت کو آگے چلا سکتا ہے، کسی انجینئرڈ معجزے کا منتظر لیڈر ہمیشہ دوسرے نمبر پر بھی آپ کو نظر آئے گا. اب اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جسٹ امیجن، ایک آئیڈیل سچویشن ہے، یہ ہونا تو نہیں ہے لیکن جسٹ امیجن، اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جائے اور کہے کہ خان صاحب جو کچھ ہوا ہم اسے بھول جاتے ہیں، آپ بھی بھول جائیں، آئیں ایک نئے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، تو جسٹ امیجن کریں کہ عمران خان اپنے پاپولر ووٹ کے ساتھ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی، خیر ابھی بھی کھڑی ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن جسٹ امیجن کریں کہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ کہاں سے کہاں ان تمام لوگوں کو لے جائے گا. یہ جو پرچون کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سیاستدان، ان دکانوں سے آپ بڑا بیوپار نہیں کر سکتے، اور بڑا بیوپار معیشت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، یعنی چھوٹی چھوٹی پاکٹس کے اندر سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ مضبوط فیصلے نہیں کر سکتی. اب تو ہم آپ کو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ کسی سیاسی جماعت میں جائیں گے بھائی تو پھر اس علاقے کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور الیکٹیبلز جب کسی دوسری جماعت کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو پھر اس علاقے کے کنسٹیچوئنسی کے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. وہ تو کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو اپنے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا تھا، لیکن یہ جا کے حکومت میں بیٹھ کے نون لیگ کے ساتھ مل گئی اور ہم نون لیگ کو پسند نہیں کرتے. تو جسٹ امیجن کریں کہ پاکٹس کے اندر جب ووٹ ہے وہ کس طرح سے معیشت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. ویورز آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کیسز میں سزاؤں کے باوجود سب سے مقبول ہیں. یہ سروے ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عمران خان کو مسلسل 2 روز میں 2 سزائیں ہوئی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید جو دن گزر گیا عمران خان کو جو ہے وہ سزاؤں کی ہیٹرک ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوئی. اچھا، اب ان کی مقبولیت نے معاشی جو تجزیہ کاروں اور کاروباری شخصیات کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ ان کی معاشی اصلاحات کے لیے انہیں فیورٹ قرار دیں. تو ویورز یہ آپ نے جو معاشی کینوس ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ معیشت کے لیے عمران خان کیوں ضروری ہے. اور اب بات کر لیتے ہیں مکے جو چلے ہیں بقول کچھ صحافیوں کے، اور انہوں نے وجہ نہیں بتائی کہ وکیل صاحب آگے بڑھ کر خاور مانیکا کو مارنے کیوں لگے تھے اور انہوں نے کوشش کیوں. اب یہ اڈیالہ جیل جی میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور اب عمران خان کو آپ نے کرپشن، آپ نے قومی رازوں، اور پھر اب جو تیسرا حملہ عمران خان کے اوپر کیا جا رہا ہے نا وہ ہے یہ عدت کا معاملہ، یعنی اخلاقی حملہ بھی آپ نے عمران خان کے اوپر کر دیا. اب میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر اس کو ہم سمیٹیں گے، کیونکہ میں اس خبر پر اور جو کچھ ہوا ہے، جو یہ معاملہ عدت کا، اس پر بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا. اس کی ایک بنیادی سی وجہ ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر ان واقعات کے بعد بتاؤں گا جو آج جیل میں ہوئے. اب عدت میں دوسرے نکاح کا یہ مقدمہ ہے، 11 گھنٹے لگ بھگ جو سماعت جاری رہی. اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ہی عمران خان کو دی جانے والی سزاؤں کی ہیٹرک ہو جائے گی. سائفر کیس میں 10 سال، توشہ خانہ کیس میں 14 سال، اور اب عدت میں نکاح کیس میں بھی جو ہے سزا ہوتی ہوئی ہمیں عمران خان صاحب کو نظر آ رہی ہے. سماعت میں اصل میں ہوا کیا ہے؟ دوران سماعت عمران خان نے شوہر خاور مانیکا کے بیانات کو غلط قرار دیا. عمران خان نے کہا کہ میں اور میری بیوی قرآن پر حلف دینے کو تیار ہیں کہ ہم پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں. اب اس کے اوپر نا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ قرآن منگوائیں، اور خاور مانیکا کو بھی کہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر ہمارے اوپر یہ جو باتیں کر رہا ہے اس الزام کو دوبارہ دہرائے. اس پر جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو پھر آپ جرا نہیں کر سکیں گے. اس پر خان صاحب نے گفتگو کی، اپنے جو وہاں پہ وکلا تھے تو انہوں نے بتایا گیا کہ نہیں ہم نے جرا بھی جو ہے وہ کرنی ہے. اب جج قدرت اللہ صاحب جو ہیں اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور تقریباً
11 گھنٹے یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے، اور دیکھیں جس سپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے کچھ گھنٹوں میں۔ اب بشرا بی بی کا جج سے مکالمہ کیا ہوا، وہ یہ کہتی ہیں کہ جج صاحب آپ میرا بیان سنے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ جو الزام لگائے گا وہ ثابت بھی کرے گا۔ انہوں نے خاور مانیکا کو کہا کہ 6 سال اسے خیال نہیں آیا۔ اچھا، میں آپ کو نا کچھ باتیں، یہ آپ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کسی کی پرسنل زندگی کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو نا اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، اور ہم اب اگلی خبر کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ مجھے خود بحیثیت انسان شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے نا یہ باتیں کروں۔ تو خاور مانیکا کو کیوں شرم نہیں آئی؟ خاور مانیکا آپ دیتا بھی ہوئے سنا ہے وہاں پہ، اور خان صاحب نے کہا کہ ان کا لگتا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، اور پھر آپ نے خود فیصلہ یہ کرنا ہے، اور اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کسی عورت کو یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے، ہم نے نکاح پیپر بھی دیکھے، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ نکاح نامہ کسے کہتے ہیں؟ ایک یادداشت ہوتی ہے، ایک ثبوت ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا ثبوت پتہ کیا ہے؟ آپ اللہ کو گواہ بنا کر کسی عورت کو اپنے نکاح میں لیتے، قبول کرتے ہیں نا دل سے، اور جب آپ کسی کو چھوڑتے ہیں تو تب بھی اللہ کو گواہ بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ عدالت کے اندر معاملہ لانا صرف اخلاقی طور پر عمران خان کو رسوا کرنے کے علاوہ مجھے کوئی اور بات نظر نہیں آتی۔ ایک شخص 6 سال سویا رہا، وہ اور سویا رہتا، اسے ایک دم سے کیوں یاد آیا؟ اگر عمران خان کی حکومت کے اندر یہ باتیں ہوتی تو شاید اس کا تناظر کچھ اور ہوتا۔ اب ٹائمنگ اس کی دیکھیں کہ کس طرح عمران خان کے خلاف اس کیس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ خاور مانیکا اگر سچا تھا، سچا ہے، تو اسے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ دنیا کے اندر نا آپ سزا جس طرح دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں نے آپ کے حق میں اور آپ کی تائید نہیں کرنی۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا نا کہ یہ معاملہ جو ہوتا ہے نا نکاح کا، یہ اللہ تعالیٰ کو آپ گواہ بنا کر کسی کو دل سے قبول کرتے ہیں اور کسی کو دل سے جو ہے اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ تو اس میں اپنا معاملہ آپ کو اللہ پر چھوڑنا چاہیے تھا اگر آپ سمجھتے تھے کہ کہیں پر غلطی ہوئی، لیکن آپ اس طرح سے آ کر لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں۔ لوگوں نے کہا نا کہ جنرل فیض صاحب کیا کرتے رہے، آپ بھی کہہ دیتے کہ جنرل فیض کے ڈر سے جو ہے میں گھر سے نہیں نکلا، اور میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں، اور یہ پروپیگنڈا نہیں ہے بلکہ میں خود آیا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بھیجا۔ 6 سال بعد آپ کو یاد آیا۔ تو ویورز، یہ پورے کا پورا جو فیکٹس نظر آ رہے ہیں نا، یہ کھیل ہمیں جو ہے نا وہ کون کھیل رہا ہے؟ اب پاکستان کی عوام کو بار بار نام لے کر بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کھیل کہاں سے کھیلا جا رہا ہے۔ آپ نے کرپشن کے محاذ سے کھیلا، آپ نے جو قومی رازوں کے محاذ سے کھیلا، اور اب آپ نے تیسرا محاذ جو ہے وہ اخلاقی طور پر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان اس محاذ کے اوپر بھی ہم اسے ہرائیں گے۔ ویورز، میں آپ کو نا بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بات بتا دوں، کیونکہ کل سے اور سب سے پہلے ہم نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر یہ سوال اٹھایا تھا، اور لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ویورز ہیں ان کو مد نظر رکھ کر لوگوں نے پروگرامز بھی کیے، اور ٹیلی ویژن پر بھی یہ بات زیادہ نہیں ہوئی۔ میں نے سب سے پہلے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بشرا بی بی کو لے جانے کے پیچھے ایک سازش ہے۔ آج دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور ہماری خبر جو ہے وہ سچی نکلی۔ کیا انہوں نے کہا کہ مجھے دھوکے سے لایا گیا تاکہ پروپیگنڈا کیا جا سکے، میں بہادر ہوں تو گرفتاری دی، کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور نہ ہی کروں گی، مجھے ڈیل کی پیشکش کی گئی، لیکن میں نے جواب دیا کہ آپ خان صاحب سے جا کر براہ راست بات کریں، میں نے ڈیل کی اور نہ ہی کبھی کروں گی، بہادری کے ساتھ جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ بشرا بی بی کو کیا ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے، میں آپ کو مراد سعید کی ٹویٹ کے ذریعے جو انکشاف ہوا ہے وہ بھی بتا دوں، لیکن ویورز آپ کو اس انکشاف سے پہلے جو ڈیل کی بات کی جا رہی ہے، آپ نے دوسری طرف ایک بیانیہ مریم کا دیکھ لیا ہوگا، اور وہ پورے کا پورا یعنی ان کا پورا جو لوح و لشکر ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر پروگرامز ہوئے ہیں جی باقاعدہ، اور کہا گیا کہ یہ زیادہ لاڈلے ہیں، وہ لاڈلے نہیں تھے، آج بھی انہیں ریلیف مل رہا ہے۔ ریلیف دے کون رہا ہے؟ اور پھر انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ چائے میں دودھ زیادہ ڈال کے لے کر آئیے گا، یہاں تک نوٹ کر کے صحافی جو ہے نا اس وقت ٹیلی ویژن چینلز پر رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ملک ہمارا کھا گئے، کسی نے نہیں پوچھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کس کے ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن ثبوت دینے سے لوگ کچھ قاصر ہیں۔ اب مراد سعید صاحب کی ٹویٹ کیا ہے جی؟ وہ انکشاف کرتے ہیں کہ عمران خان کو بشرا بی بی کے ذریعے یہ 3 آپشنز دے دیے گئے،
کہ تحریری معافی مانگ کر ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دیں اور عمران خان اگلے 3 سال بنی گالا میں قید رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تو کوئی مشورہ خان صاحب نہیں دیں گے۔ عمران خان کو وزیر اعظم بننے کے لیے 3 نام دیے گئے، انہیں اپنا مقرر کردہ امیدوار کہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک نام جو ہے وہ اسد عمر صاحب کا بھی تھا، اور خان صاحب نے اپنی راہیں جدا کی اور یہاں تک کہا، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ مجھے ریگولر سنتے ہیں تو میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ یار ان کے درمیان اختلافات شروع ہوئے اور خان صاحب نے ایک محفل کے اندر کہا کہ یار وہ تو بزدل انسان، یہ اسد عمر کے بارے میں الفاظ کہے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آئی تھنک somebody was who was our listener، وہ شاید ان کی فیملی سے بہت قریب تھا تو انہیں برا لگا، لیکن آج دیکھ لیں باتیں کھل کر کیسے سامنے آ رہی ہیں۔ اب خان صاحب نے ایک تو بشرا بی بی کے حوالے سے ایک پیغام یہ بھی دیا کہ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی کو آپ نے بنی گالا لے کر گئے اور انہیں گھر نہیں رکھا گیا، جیل میں نہیں رکھا گیا، میں نے تو رات کو ان کے لیے کمبل بھی بھیجا تھا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کے اوپر اب باقاعدہ طور پر خان صاحب جو ہیں پریس کانفرنس کا بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جس ہار کی بنیاد پر سزا دی گئی ہے ہم وہ ہار پریس کانفرنس میں عوام کو دکھائیں گے۔ ایسے متنازع فیصلے دے کر یہ ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں، ان کے فیصلے نہیں، یہ نظام کو تماشا بنا رہے ہیں۔ پھر ڈیل کی بات پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کیا ڈیل کرنی ہے بھائی، رابطے کرنے والے رابطے کرتے ہیں، میں باریاں لینے والے سیاستدانوں کی طرح نہیں ہوں۔ مجھے بدنام کرنے کے لیے بشرا بی بی کو مقدمات میں شامل کیا گیا۔ ہار والے معاملے سے بشرا بی بی کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہار توشہ خانہ کا نہیں تھا، یہ سعودی سفیر نے میرے گھر خود پہنچایا تھا، میں نے خود یہ ہار توشہ خانہ میں جمع کروایا۔ اب مجھ سے رابطے کے لیے بشرا بی بی سے بات کی گئی اور اس نے کہا کہ جیل جا کر خود آپ بھائی صاحب بات کر لیں، مجھے آپ کیوں اس بات پہ گھسیٹتے ہیں؟ یہ سب 3 سال کی کرسی کی بات ہے، یہ سب میوزیکل چیئر جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت بے قصور۔ اچھا یہ جو 3 سال کا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے، اور اگر یہ پیغام جس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں صداقت ہے تو ویورز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 1.5 سال 9 مہینے 1 سال میکسیمم یہ سسٹم نہیں چلے گا، اور دوسری طرف سے اگر یہ پیغام ٹھیک تھا تو وہاں بھی 3 سال کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ سکتے تھے نا یار 5 سال کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، انہوں نے 3 سال کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اسے آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس تناظر میں آپ نے اب چیزوں کو اینالائز کرتے رہنا ہے۔ اور ویورز آپ کو میں نا یہ بھی بتا دوں کہ اب بلہ واپس لینا ہے، بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، میں ون بائی ون آپ کے سامنے یہ جو میں نے اکٹھی کی ہیں میں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اس وقت معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان واپس لینے کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہے ان بیانات کی روشنی میں۔ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا تعلق فائدے نقصان کے ساتھ نہیں، بلکہ اب یہ پی ٹی آئی کی ضرورت بن گئی ہے۔ آزاد حیثیت میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اراکین کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی امید تو نہیں ہے، لیکن ہمارے نظام میں لوٹوں کا وجود جو ہے وہ ضرور ہے، اور الیکشن کمیشن نے ہمارا انتخابی نشان واپس لے کر اس چیز کو اور آسان کر دیا اور جان بوجھ کر یہ راستہ کھول دیا تاکہ ہم مشکل میں پڑیں۔ ویورز آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو لوٹوں کی بارات اور پھر نوٹوں کی بوریاں اور پھر لوٹوں کی موجیں، یہ 3 چیزیں آپ نے جو ہے وہ نہیں بھولنی، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ حسن کارکردگی ان 2 شخصیات کی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں کیا ملیں گی؟ حامد خان صاحب کے مطابق پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ جماعت ہے اور انتخابی نتائج کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی کر سکتی ہے۔ اگرچہ مخصوص نشستوں کے لیے نامزدگیوں اور درخواستوں کا وقت گزر گیا ہے، لیکن ایک نئی صورتحال ہوگی اور ہم انتخابی نتائج کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے درخواست دیں گے، لیکن معاملات پھر سے سپریم کورٹ جائیں گے اور قاضی صاحب کی یہ عدالت ہوگی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اپنا وجود تو رکھتی ہے، لیکن انتخابی نشان کی الاٹمنٹ یا اس کا جو ختم کرنے کا جو مرحلہ ہے اب گزر چکا۔ اب اگر وہ انٹرا پارٹی انتخابات کروا کے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں رپورٹ جمع بھی کروا دیتے ہیں
تو موجودہ انتخابات کے لیے انہیں انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جا سکتا، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اسی چیز کو وہ بنیاد بنا کر یہ انتخابی نشان الاٹ نہیں کریں گے، اور پھر انہیں سپریم کورٹ پاکستان کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ وکیل اکرم چودھری کے مطابق پی ٹی آئی امیدوار اگرچہ آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی پر دیکھا جائے تو ان کو پارٹی نے ہی نامزد کیا ہے، اس لیے انتخابات کے بعد اگر وہ کسی اور جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو پھر یہ حلف کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ پوری ویسے پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، لیکن ویورز اس کے اندر کسی کی مرضی، کسی کی منشا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ جیت کر چلے جائیں الیکشن کمیشن میں، اسٹریٹجی نمبر 1، الیکشن کمیشن اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیتا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ انہیں مجبوری میں اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑے گا، اور پھر 3 دن کے اندر اندر پارلیمنٹ کا وجود جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر آپ کیا کریں گے؟ ہارس ٹریڈنگ ہو چکی ہوگی، لوٹے ادھر سے ادھر جا چکے ہوں گے، نوٹوں کی بوریاں، نوٹوں کی موجیں، یہ سب کچھ جو ہے منظر ہم دیکھ چکے ہوں گے۔ تو پھر نشان کا الاٹ کرنا یا اس کا ہونا میرا خیال ہے کہ بالکل بے معنی ہو جائے گا۔ جنہوں نے یہ فیصلے کروائے ہیں، کیا وہ آپ کو انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد نشان دیں گے؟ اور پھر آپ چلے جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ کیا کہے گی کہ جناب یہ آئینی ادارہ ہے، سپریم کورٹ اس میں سیپریشن آف پاور، اور ہم تو جی ان کے کام میں دخل اندازی نہیں کریں گے، آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں۔ اور جب تک الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں دیتا، ہاں یا نہ ریٹن طور پہ نہیں دیتا، آپ کسی عدالت میں بھی نہیں جا سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں جی کہ نہیں جلدی کر لے، لیکن یہ سب کچھ کیا آنن فانن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ 3 دن کے اندر، یاد رکھیے گا، یہ وقت ہوگا پاکستان کے ان تمام آزاد امیدواروں کے پاس کہ وہ کسی بھی جماعت میں جا سکتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ان آزاد امیدواروں پر آپ کو کتنا یقین ہے؟ تو بھائی مجھے عمران خان کی ذات کے علاوہ آپ یقین کریں کسی پہ یقین نہیں ہے، اور نہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کے حالات دیکھے۔ میں نے مختلف محافل کے اندر جو لوگ گفتگو کرتے ہیں اور جو رابطے کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں نا جی کہ یار سانوی کی ٹکٹ لے دیو، تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مفاد پرستوں کے ٹولے ان کے ارد گرد ہمیشہ سے رہے، اور مفاد پرستوں کے ایک جھنڈ میں وہ گھرے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگ ہیں جی، میں سب کو بھی جو ہے وہ نہیں کہتا کہ وہ عمران خان سے مخلص نہیں ہیں۔ میں نے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ جو دلدار ہوگا اور وفادار ہوگا وہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ہوگا، تو بس آپ نے یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنی۔ میں آپ کو اگلی خبر یہ دے دوں کہ الیکشن میں 70% ٹرن آؤٹ، نوجوان تیار ہیں جی، اور نون لیگ جو ہے وہ کیا کرے گی، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ ایک گلوبل ریسرچ کمپنی ہے جی، انہوں نے ایک سروے کروایا، اور ان کے مطابق 70% پاکستانی جو ہیں نوجوان، وہ 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کے لیے یعنی پرو ایکٹیولی نکلیں گے۔ لیکن دوسری بات مجھے ہضم نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہی کہ 65% نوجوان جی سمجھتے ہیں کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے، اور انہیں اس امید کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے۔ بھائیجان، صاف اور شفاف انتخابات سے بھول جاؤ، کیونکہ جو محمد مالک صاحب ہیں انہوں نے مجھے کئی میرے انٹرویوز بھی کیے اپنے پروگرامز کے اندر۔ محمد مالک صاحب کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سینئر افسر کا پیغام ملا، یہ انہوں نے ایک اپنی انسائٹ سٹوری دی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کے اندر انٹرنیٹ بند ہوگا اور پورے ملک میں بھی صورتحال ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور جب انٹرنیٹ بند ہو جائے گا نا تو اس وقت تک جب انٹرنیٹ کی بحالی ہوگی 70% نتائج جو ہے نا وہ آ چکے ہوں گے حلقوں کے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے لوگوں کو ایکٹیو کرنا ہے، بٹھانا ہے، اٹھانا ہے، لانا ہے، کوارڈینیشن کرنی ہے، تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلی بات جو میری اطلاعات ہیں، الیکشن والے دن یہ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس جو ہیں وہ اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکے جائیں گے۔ جو سادہ کپڑوں کے اندر لوگ آئیں گے وہ ان کو ماریں گے بھی، ان سے جو پیپرز جتنے ہیں لسٹیں چھینی جائیں گی، اور جب لوگ وہاں پر جو پولنگ ایجنٹس ہیں، جب آپ کے پاس سامنے کوئی ہوگا ہی نہیں، تو آپ کس طرح الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے؟ تو یہ بھائی پلان بنا لیا گیا ہے۔ ہم جتنی مرضی یہاں پر بیٹھ کر تقریریں کریں، لیکن یہ ہمیں اب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں آخر میں نا مریم کے جھوٹ جو ہے نا جو پکڑے گئے ان پر، اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو وار کرتی رہی، میں صرف یہ کہوں گا، میں تو اب خیر مریم کی گفتگو جو ہے اس کو اتنا ذرا سنجیدہ لیتا بھی نہیں ہوں۔ اگر آپ مجھ سے مریم اور بلاول میں سے ایک، اگر آپ کو چننا پڑے نا، چلے میں اپنی بات نہیں کرتا، اگر آپ کو چننا پڑے
تو آپ کس کو چنیں گے اس کا جواب جو کمنٹ سیکشن میں دیں، تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے۔ آج بھی ان کی تقریر میں میرا، ہمارا، ہماری جیل تمہاری جیل، ہمارا پاکستان تمہارا پاکستان، نیا پاکستان اور تبدیلی ہم لے کر آئیں گے، باپ بیٹی کے بیانیے سے یہ چیزیں نہیں نکلتی۔ اور یہ میرا، ہمارا جو ہے نا، یہ تکبر کی نشان ہے، ایسا مت کریں۔ پاکستان کی بات کریں اور پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی بات کریں، پلان لے کر آئیں۔ یہ مت کہیں کہ میں بھی تو رہی تھی، اسے کیا ہوگا؟ پاکستان کی عوام آپ کو ووٹ دے دے گی کہ ہاں دیکھو یار، بی بی نال بڑی زیادتی ہو گئی ہے، لہٰذا اس دفعہ پورے خاندان دا ووٹ جڑا ہے وہ مریم بی بی نو پائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، یہ 2024 ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی نا تو وہ چیختے ہیں، وہ اپنے مستقبل کے لیے ملک و ملکی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آج دیہات میں بھی انٹرنیٹ پہنچ گیا ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے نا انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے اسٹارٹ اپ دیہاتوں میں شروع کیے ہیں۔ وہاں پر اگر علم اور انٹرنیٹ پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس انفارمیشن بھی ہے۔ آپ ان کو بہلا نہیں سکتے، میرا بیٹا، میرا خاندان، میری جیل تمہاری جیل۔ وہ سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا سنجیدگی آپ کی کتنی ہے، اور اس ملک کے ساتھ کتنا سنجیدہ عمران خان ہے۔ اپنا خیال رکھیں، کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ کمنٹس سے نا ایک جو باتیں ہم یہاں پر کرتے ہیں، آپ اس سے اگر ایگری نہیں کرتے تب بھی آپ ایک کمنٹس کر کے اسے آپ انکار کر سکتے ہیں، بالکل آپ کا یہ حق ہے، تاکہ ایک بحث اور ایک ڈبیٹ ہم اوپن کر سکیں کہ پاکستان کا بنے گا کیا، اور یہ جو سیاستدان ہیں ان میں سے بہترین پاکستان کے لیے کون ہے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے گا۔